बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 8 दिसंबर और पाकिस्तान में इतवार की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने आज़ाद कश्मीर से रखते हैं, जहां पर आज अवाम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। जी हाँ, जब अवाम मिलकर पूरी ताकत से ज़ोर लगाती है तो निज़ामुद्दीन हो या उनका निज़ाम हो, वो रेत की तरह गिर जाता है। आज कश्मीर में वो होते हुए नज़र आया। कश्मीर के अंदर आपको हम ये बता ही चुके थे कि एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया था हुकूमत की तरफ से, और जो आम आवाम के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए था, जो कुछ पाकिस्तान में किया जा रहा है ताकि उसके आफ्टर इफेक्ट्स कहीं कश्मीर में न जाएं, और उनको कंट्रोल करने के लिए चौधरी साहब ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दी थी। वहाँ पे जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी वो ये थी कि आज़ाद कश्मीर में कोई भी आम आवाम जो है वो मुजाहरा नहीं कर सकती। अगर मुजाहरा करना है तो रेगुलर पॉलिटिकल पार्टी का होना ज़रूरी है, नंबर वन। और नंबर टू, अगर रेगुलर पॉलिटिकल पार्टी ने भी मुजाहरा करना है, एहतजाज करना है, तो 7 दिन पहले इजाज़त ले। अब ये दोनों चीज़ें दिखने को बड़ी सिंपल लगती हैं, लेकिन इसके पीछे चौधरी निज़ामुद्दीन की गहरी साजिश थी। पहली ये कि सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल जमातें ही मुजाहरा कर सकती हैं, आम आवाम नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि पॉलिटिकल जमातें तो हमारे कब्ज़े में हैं, वो तो अगर एहतजाज करेंगी तो उनके अंदर हमने अपने लोग उतारे हुए हैं, वो अंदर से हमें इन्फॉर्मेशन भी देंगे, उनके मुजाहरे को हम कंट्रोल भी कर लेंगे। कश्मीर में अगर वो कहेंगे फ़लाँ पुल हमने बंद करना है, तो हम उनके अंदर से ही लोगों को छोड़ देंगे जो पुल से पहले ही उस मुजाहरे को ख़त्म कर देंगे, या वो पुल पर पहुंच के कोई और कार्रवाई करेंगे, या वो पार्टी के अंदर जब डिस्कशन हो रही होगी या पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जब वो प्लानिंग हो रही होगी तो उसको सैबोटाज कर देंगे, या वो कोई ऐसे बयान दे देंगे कि हमारे मेन लीडर ने ये कहा है या हमारी मेन जमात ने ये कहा है, हो ये रहा है। मीन कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट इस्टेब्लिशमेंट बनाने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो अपने टाउट्स उस सियासी जमात के अंदर आज़ाद कश्मीर में उतारे होंगे, वो उन टाउट्स को इस्तेमाल करेगी। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि सिर्फ और सिर्फ सियासी जमातें ही मुजाहरा करें, आम आवाम ना करे, क्योंकि आम आवाम जैसे आपको सोशल मीडिया पर चौधरी साहब के कंट्रोल में नज़र नहीं आती, ऐसे सड़क पर भी आम आवाम चौधरी साहब के कंट्रोल में नहीं होती। पहली वजह तो ये थी। दूसरी वजह चौधरी साहब की ये थी, जो आपको बहुत सादा सी लग रही है, कि 7 दिन पहले आप हमसे इजाज़त लेंगे। अब इस पर ज़रा सोचिए, 7 दिन में जब चौधरी साहब को ये पता होगा कि 7 दिन पहले फ़लाँ दिन ये मुजाहरा होना है, फ़लाँ पॉलिटिकल जमात ने करना है, तो चौधरी साहब 7 दिन में एक तो टाउट्स को भी इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे मैंने कहा, बाकी भी सारे इंतजाम कर लेंगे लोगों को मारने पीटने के, तो मुजाहरा नहीं हो सकता। आज़ाद कश्मीर के लोगों ने सोचा कि ये जो बदी है इसको जड़ से ही पकड़ा जाए, मतलब आज ये जो सारा काम शुरू हो रहा है इसको अभी रोक लें। अभी ना रोका तो फिर जैसे पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में चौधरी साहब फैल गए हैं और आज तो एक ऑर्डिनेंस जारी किया है, उसके बाद पता नहीं क्या कुछ करेंगे, तो हमारे लिए जीना और सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ऑर्डिनेंस के ऊपर ही धावा और हल्ला बोल दिया। हल्ला क्या था? उन्होंने जितने भी ऐसे मकामात जो कश्मीर को पंजाब से या खैबर पख्तूनख्वा से मिलाते थे, उनके रास्ते बंद करने के लिए फ़ैसला कर लिया और उन तमाम जगहों से एहतजाज शुरू कर दिए, और सख्त सर्दी में उन जगहों पर जाकर एहतजाज दे दिया, धरना दे दिया। बस फिर क्या था, हुकूमत भागती हुई आई, पहले 1 दिन का वक्त मांगा, फिर भी मुजाहरीन ने कहा कि नहीं, हम वापस नहीं जाते, ये एहतजाज शुरू होगा और तब तक रहेगा जब तक ऑर्डिनेंस वापस नहीं लेते। और फिर 1 घंटे के अंदर अंदर, जी हाँ आप दुरुस्त सुन रहे हैं, 1 घंटे के अंदर अंदर उस ऑर्डिनेंस को वापस लिया गया और मुजाहरीन जो है वो इस अपनी डिमांड्स पूरी करवाने के बाद वापस चले गए। लेकिन मुजाहरीन ने 20 जनवरी तक का टाइम रखा है कि जो उन्होंने दूसरी डिमांड्स दी, अगर 20 जनवरी तक वो पूरी ना हुई तो वो फिर यही काम करेंगे। ये है पीपल्स पावर, ये है अवाम की ताकत। जब अवाम इकट्ठे होकर बड़े नंबरों में निकलती है तो फिर चौधरी निज़ामुद्दीन हो या उनका निज़ाम हो, सब कुछ धर्म भरम हो जाता है, रेत की दीवार साबित होता है। आपने ये सब कुछ होते हुए देख लिया। अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो बशर अल असद, उनका जहाज़ जो है उसका किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि वो उन्होंने मुल्क छोड़ा। उसको आप मुल्क से चले जाना कहें, आखिरी वक्त पर बच के निकलना कहें, फ़रार होना कहें, जो भी आपने कहना है, लेकिन जब बशर अल असद के जो मुखालफिन हैं, जो रेबल्स थे, उन्होंने कब्ज़ा किया दमिश्क के ऊपर, दमिश्क से जो दूसरे बड़े शहर थे दमिश्क के अलावा सीरिया के,
شام کے، ان کے اوپر تو وہ پہلے ہی قبضہ کر چکے تھے. جب دمشق پر بھی ان کا قبضہ ہوا تو آخری لمحوں میں وہاں سے بشر الاسد جو ہے وہ ایک جہاز پر نکلے. یہ اطلاعات ہیں ظاہر ہے. اور اس کے بعد اس جہاز نے ایک چکر کاٹا دمشق کے اوپر اور دوسرے شہروں کے اوپر. اس کے بعد وہ جہاز غائب ہو گیا. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے جو سگنلز ہیں ان کو بند کیا گیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس جہاز کو کسی نے کوئی میزائل مار کے یا کچھ اور کر کے اس کو تباہ کر دیا ہو. لیکن ابھی تک بشر الاسد کے ویئر اباؤٹس کا کسی کو نہیں پتہ. امریکہ سے زلمے خلیل زاد نے کہا ہے کہ وہ شاید ابوظہبی میں ہیں، لیکن یہ ابھی تک کسی کو حتمی طور پر کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ بشر الاسد زندہ ہیں یا مارے گئے ہیں، ان کا جہاز تباہ ہو گیا ہے یا صحیح سلامت کہیں لینڈ ہو گیا. چانسز یہی ہیں کہ صحیح سلامت پہنچا ہوگا. انہوں نے شاید اپنے سگنلز جو ہیں وہ خود سے جہاز کی جو ٹریکنگ ہے اس کو بند کیا ہوگا. لیکن بہرحال ریبلز پوری طرح سے قبضے میں آ چکے ہیں. سیریا سے بہت ہی اوور ویلمنگ قسم کی جو ہے وہ فوٹیج اور نیوز آ رہی ہیں. مثلا ایک خواتین کی جیل میں جب ریبلز پہنچے تو وہاں پر بڑی تعداد میں خواتین قید تھیں. ان کو جب وہاں سے رہائی کروائی گئی تو وہ جو مناظر تھے، اس کے علاوہ کچھ اور قیدی، مرد قیدی جو ہیں ان کی ویڈیو سامنے آئی ہے. 45 قیدیوں کو آج کے دن پھانسی دی جانی تھی، آج مطلب کہ 8 دسمبر کو، اور آج ہی ریبلز نے صبح ان کو جیلوں سے جب نہ نکالا جاتا تو آج ان کو پھانسی دے دی جاتی. ان 45 لوگوں کی جان بھی بچی ہے. تو بہت ہی دل خراش کہہ لیں منظر بھی ہیں. ہسٹری پوری کی پوری دوبارہ ریپیٹ اور ریویل ہو رہی ہے. 53 ایئرز لانگ یہ ایک ڈکٹیٹر کا، دو ڈکٹیٹرز کا، پہلے ان کے والد 1971 سے 2000 تک، پھر 2000 سے لے کے ابھی 2024 تک. یہ خود ایک بہت ہی لمبا عرصہ 53 ایئرز اس خاندان نے وہاں پر حکومت کی ہے. کیمیکل ویپن سے لے کے اور پتہ نہیں کون کون سے ویپنز استعمال ہوئے ہیں اور قتل و غارت ہوئی ہے. اور لاکھوں کی تعداد میں سیرین جو ہے وہ مہاجر بن کے کوئی ترکی میں بیٹھے ہیں تو کوئی کسی اور جگہ پر بیٹھے ہیں. بہت ہی سیریا کی پوری تباہی کر دی ہے. جہاں بھی ڈکٹیٹر ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں. یہ صرف کسی ایک ڈکٹیٹر کی کہانی نہیں ہے. آپ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی ڈکٹیٹر ہیں ان کو دیکھیں گے تو وہ آخر کار انہوں نے ملک کی فوج بھی تباہ کی، انہوں نے ملک کی اکانومی بھی تباہ کی، ملک کا کلچر اور سوشل فیبرک بھی تباہ کیا، اور آخر کار پورے کے پورے ملک کو شیمبلز میں چھوڑ کے یہ لوگ نکلے، ٹکے ٹکری کر کے نکلے. تو ڈکٹیٹرز جہاں بھی ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو پاورفل سمجھتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ جو آج ہے یہی ہے سب کچھ، لیکن جب وہ جاتے ہیں تو ملک کا پورا ستیہ ناش کر کے جاتے ہیں. اس کے بغیر وہ جانا پسند نہیں کرتے. اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے. سول نافرمانی پر ابھی فیصلہ نہیں ہوا، یہ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک سب کمیٹی بنا دی گئی ہے اور جس کو بیرسٹر گوہر ہیڈ کریں گے، اور یہ سب کمیٹی جو ہے فیصلہ کرے گی کہ سول نافرمانی کب شروع کرنی ہے اور کس طرح سے شروع کرنی ہے. دوسری طرف رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ سول نافرمانی بری طرح سے ناکام ہوگی، یہ کامیاب نہیں ہو سکتی. عطا تارڑ بھی یہی کہتے ہیں کہ سول نافرمانی جو ہے یہ کامیاب نہیں ہونی. یہ ایسے ہی دھمکیاں دے رہے ہیں. حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کی عقل پر، ان کے فہم پر، ان کی سوچ پر. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے خود پر پیٹرول پھینک کر خود کو آگ لگا لینی ہے. تو اگر وہاں کوئی بھی سمجھدار بندہ ہو تو کیا وہ یہ کہے گا بیٹھ کے کہ نہیں، جب آپ آگ لگائیں گے تو آپ نے تو جلنا ہی نہیں، آپ کے جسم پر آگ پھیلنی نہیں، آپ نے مرنا ہی نہیں، یا آپ اسے روکیں گے. یا کوئی بچہ، دوسری اگزامپل لے لیجئے، گھر میں ماں باپ کو کہے کہ میں نے روٹ کے گھر سے چلے جانا ہے، تو ماں باپ کیا انتظار کریں گے کہ وہ بچہ روٹ کے چلا جائے یا اس کی بات سنیں گے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان گدھوں کے پلے ہم پڑ گئے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سول نافرمانی نے کامیاب نہیں ہونا. اچھا چلیں ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں نہیں ہونا، لیکن اگر ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب یہ کس طرح کے جوکرز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے اندر آ کے بیٹھ گئے ہیں، کس طرح کے گدھے بیٹھ گئے ہیں کہ ان کو یہ احساس نہیں کہ جب آپ بھلے جھوٹا ہی بیٹھیں فارم 47 پہ، اور اوپر چودھری نظام الدین صاحب نے ان کو بٹھایا ہوا ہے، کہ آپ اس نہج تک چیزیں کیوں لے کے جانا چاہتے ہیں کہ سول نافرمانی ہو. عمران خان نے یہ تو اعلان نہیں کیا کہ کل سے ہی ہو. آپ کو وقت دیا ہے، آپ کو اپنے کورس کو کریکٹ کرنے کا چانس دیا ہے، تو آپ اپنے کورس کو کریکٹ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہماری سمجھ سے مکمل طور پر باہر ہے کہ یہ لوگ چاہتے کیا ہے. آگے زاہد گشکوری صاحب کی جو ایک رپورٹ ہے کہ سب سے زیادہ ڈی ایچ اے کے اندر جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اب یہ بات تو چلیں سمجھ آتی ہے کہ جو یو اے ای میں یا سعودی عرب میں وہاں پر لوگ دو طرح کے پیسے بھیجتے ہیں پاکستان میں. ایک تو اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کے، وہ شاید نہ روک سکیں، کسی اور طریقے سے بھیجیں لیکن کچھ نہ کچھ کریں گے. ایک جو وہ بچت کرتے ہیں اس کو شاید وہ وہاں رکھ لیں.
لیکن یہ جو میجر ہے، یہ جو میجر انویسٹمنٹ ہے، یہ جو ڈی ایچ اے کے اندر آتی ہے، یہ تو ساری کی ساری انویسٹمنٹ کے طور پر آتی ہے. یہ تو رکے گی، بڑی تعداد میں رکے گی جب اوورسیز پاکستانی اس میں انویسٹ نہیں کریں گے. لیکن حکومت جو ہے وہ یہ ماننے کو تیار نہیں. اچھا، یہاں یہ بات کرتے کرتے میں نے ایک میسج بھی دینا ہے، اور وہ میسج میں نے نوجوان نسل کو دینا ہے. دیکھیے، بائیکاٹ آپ نے کرنا ہے یا نہیں، بائیکاٹ کرنا نہ کرنا آپ کا اپنا فیصلہ ہے. ہم نے پارٹی کے طور پر جب دیں گے بائیکاٹ کا پیغام، پوری پارٹی دے گی تو میں بھی تبھی دوں گا. ابھی تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ کو پیغام میں نے یہ دینا ہے کہ جو آپ صبح صبح نکل جاتے ہیں اور اطلاعات آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، تصویریں بھی آ جاتی ہیں، منہ پہ ماسک پہنتے ہیں، منہ چھپاتے ہیں، پھر آپ عسکری بینک کے اے ٹی ایم کو جا کے ایلفی ڈال دیتے ہیں. یہ ایلفی ڈالنا تو مناسب کام نہیں ہے نا. احتجاج کسی اور طرح سے بھی ہو سکتا ہے، وہاں پر کچھ لکھ دیں، کوئی اور چیز کر دیں، لیکن آپ اپنا فون بھی گھر چھوڑتے ہیں تاکہ آپ ٹریک نہ ہوں. فون ساتھ رکھیں گے تو آپ کو ٹریک کر لیں گے، تو آپ یہ بھی استادی کرتے ہیں. پہلے فون گھر میں رکھتے ہیں، پھر آپ منہ پہ ماسک لگاتے ہیں اچھی طرح سے، اور اپنی ساری شناخت آپ مٹاتے ہیں. پھر آپ کسی بھی اے ٹی ایم میں جا کے تو اس میں ایلفی ڈال دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ تو مطلب ٹھیک ہے، آپ پروڈکٹس کا اگر آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے کسی کا بھی تو کریں، لیکن یہ والا کام تو مناسب نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. بہرحال اتنا ہی میں نے آپ کو سمجھانا تھا، پیغام دینا تھا. باقی آپ لوگ سارے بالغ ہیں، عاقل ہیں، آپ لوگوں نے خود اپنے فیصلے کرنے ہیں. اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں جی کہ آئینی بینچوں کا مقصد کلین چٹ ہے. نجم سیٹھی صاحب یہ خبر دے رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے یاد کیجئے 2 یا 3 ویلاگ پہلے ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکے ہیں کہ یہ جو تھوک کے حساب سے کیسز لگے ہیں، جسٹس امین الدین کے سامنے ارشد شریف شہید کا کیس لگا دیا گیا ہے. اس کے بعد 8 فروری کے جو الیکشن کی دھاندلی اس کا لگا دیا گیا. 9 مئی کا جو بینچ بننا ہے، جوڈیشل کمیشن بننا ہے یا جوڈیشل انکوائری ہونی، اس کا لگ گیا ہے. اور بھی بہت سارے ایسے کیسز جن میں چودھری نظام الدین ملٹری جنرلز کی انوالومنٹ ہے، وہ کیسز تھوک کے حساب سے لگا دیے گئے ہیں. اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بینچ دیکھیں تو ان کے فیصلوں کا بھی پہلے سے ہی پتہ ہے کہ فیصلے کیا آنے ہیں. تو ایسے حالات میں نجم سیٹھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب شاید نظام میں کوئی تبدیلی لانی ہے، اور اس لیے اس سے پہلے ہی اپنے لیے کلین چٹ لینے کا بندوبست جو ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جو جسٹس امین الدین کے ذمہ کام لگایا تھا، اب ان سے وہ سارا کچھ پوری طرح سے ان سے فائدہ اٹھایا جائے، یا یہ پورے کا پورا کام جو ہے یہ ختم کیا جائے. اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ فیک نیوز کے تدارک کے لیے ایک ڈائلاگ کیا. شرکا کو جب دیکھتے ہیں تو 2-3 شرکا کے علاوہ باقی سب کو دیکھ کے ہنسی نکل جاتی ہے. مین کچھ تو اس میں رپورٹرز ہیں، وہ تو بہت اچھا کام کرتے ہیں، ان کو دیکھ کے تو ہنسی نہیں نکلے گی، وہ پچھلی لائنوں میں ہیں. لیکن جو سینئر لوگ ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان میں سے 1-2 کو چھوڑ کے باقیوں کو دیکھ کے ہنسی نکل جاتی ہے کہ جو فیک خبریں دینے والے ہیں انہی کو بٹھا کے فیک نیوز کے تدارک کی ایک نشست ہوئی ہے. اور اس میں اس کو منعقد کرنے والے کون تھے؟ رانا مشہود صاحب. ماشاءاللہ کو اور بہتر شخصیت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو نہ ملی جس نے فیک نیوز کا تدارک کرنا تھا. اور جن دوستوں کو بلا کے بٹھایا گیا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، میں یہی کہہ سکتا ہوں. بس اس پہ میرا اتنا ہی تجزیہ اور مسکراہٹ ہے کہ ایک تو یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اوپر سے یہ کوشش نہیں کرتے، نون لیگ کے لیے کہہ رہا ہوں. اور جو دوسری طرف دوست ہیں ان کا بھی میں یہی کہوں گا کہ ایک تو یہ بس مشاہدہ نہیں کرتے، اور دوسرا اپنی اداؤں پر غور نہیں کرتے. مطلب فیک نیوز کے لیے بٹھایا بھی ہے تو کن دوستوں کو بٹھایا، ورنہ مبارک ہی دے سکتا ہوں. اگلی خبر جی، مریم نواز صاحبہ ایک دفعہ پھر پاکستان ایئر فورس کے جہاز پر اتری ہیں چائنا کے اندر، لیکن بڑا پھسپھسا قسم کا باجی کا استقبال کیا گیا ہے وہاں پر. کوئی ریڈ کارپٹ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. 4-5 وہاں پر بیسیکلی تو یہ ایک سیاسی وزٹ ہے، یہ کوئی نیشنل لیول کا ان کا وزٹ نہیں ہے. پھسپھسے استقبال کی وجہ بھی سمجھ آتی ہے، لیکن باجی مریم تو ایسے ہی تیاری کر کے گئی ہیں جیسے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتی ہیں. جیسے صدر ٹرمپ اترتے ہیں جہاز سے، باجی مریم بھی ویسے ہی اتری ہیں. اور باجی مریم کو پتہ نہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، پیسے ہیں، کلاس کی کمی ہے. باجی کو کوئی بتائے کہ جو اوور کوٹس ہوتے ہیں وہ باہر پہننے کے لیے ہوتے ہیں، اندر ہماری طرح کے غریب شریف لوگ پہنتے ہیں. آپ تو ظاہر ہے ہیڈ آف اسٹیٹ کے روپ میں گئی ہیں تو کوئی نہ کوئی کنیز ساتھ ہوگی، نہیں ہوگی تو آپ نے اپنے بازو پہ کوٹ ڈال لینا تھا. جب آپ اندر بیٹھی ہیں تو وہاں بھی آپ کنگڑی ہوئی بیٹھی ہیں. مجھے ہمارے گاؤں کی بکریاں یاد آ گئی ہیں، بارش ہوتی ہے تو وہ، میں کوئی تضحیق امیز نہیں کہہ رہا، میری باجی ہیں، لیکن صرف میں انالوجی کے طور پہ کہ وہ بارش ہو تو وہ بیچاری ایسے کنگڑی ہوئی بیٹھی ہوتی ہیں. تو باجی آپ اچھی نہیں لگتی ہیں، آپ ایک طرف سے ہیڈ آف اسٹیٹ بن کے وہاں وزٹ کرنا چاہتی ہیں. بھلے وہ وزٹ وہاں سے کمیونسٹ پارٹی آپ کو کروا رہی ہے، کوئی چائنیز گورنمنٹ نہیں کروا رہی، لیکن بہرحال پھر بھی
آپ اگر ہیڈ آف اسٹیٹ کے روپ میں جانا چاہتی ہیں تو یہ جو اوور کوٹ ہے یہ آؤٹ ڈور کے لیے ہے. اس کو اتار کے جو آپ کوئی لائٹر بلیزر وغیرہ جو پہن کے آپ وہاں بیٹھیں گی تو آپ پھر ذرا تھوڑی سی زیادہ ہیڈ آف اسٹیٹ ٹائپ لگیں گی. لیکن چلے وہ جس طرح کے جگہ پر آپ کو لے جایا گیا, جیسا آپ کا استقبال کیا گیا, وہ سارے کا سارا جو ہے اس میں ہیڈ آف اسٹیٹ والی فیلنگ کہیں ہے نہیں. تو آپ کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی کر دی ہے چائنا نے. وی انڈرسٹینڈ, آپ تھوڑی شوق میں بھی ہیں وہاں پر, آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. آپ تو مرید کے جائیں تو وہاں پر آپ کے لیے پروٹوکول کی لائنیں لگ جاتی ہیں. آپ کو لگ رہا تھا چائنا جاؤں گی تو تھوڑی ٹک ٹاک بہتر بنے گی, لیکن وہاں پر کام تو بہت ہی پھسپھسا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں آپ کے پہلے وزٹ پر, بیرونی وزٹ پر آپ کے ساتھ یہ سلوک چائنا میں کیا گیا, لیکن چائنا والے بڑے تیز ہیں, ان کو بھی اندازہ ہوتا ہے. اچھا, اس ویڈیو میں نے ایک اور آبزرویشن کی ہے. میں کوئی مولوی نہیں ہوں کہ میں فتوے دوں, نہ ہی میں اچھا اور برا کہوں. یہ سب کی اپنی خواہش ہے اور سب اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. باجی مریم جب جاتی عمرہ میں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں یا کسی اور جگہ پر سفرا کے ساتھ ملتی ہیں, امریکی سفیر ہوں یا دوسرے لوگ ہوں, تو باجی ہینڈ شیک کرتی ہیں. جب باجی چائنا کے ایئرپورٹ پر اتری تو وہاں پر جو مرد حضرات تھے ان کے ساتھ باجی نے ہینڈ شیک نہیں کیا, صرف خواتین کے ساتھ ہینڈ شیک کیا. اب میرا سوال ہے کہ جو چائنیز ہیں مرد اور جو گورے آتے ہیں ہمارے یہاں, ویسٹرن مرد آتے ہیں, تو یہ امتیازی سلوک باجی جی کیوں ہے؟ اگر ہاتھ نہیں ملانا تو ظاہر ہے آپ نے پھر سبھی سے نہیں ملانا, اور اگر ملانا ہے تو پھر سبھی سے ملانا. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو ہم پرتپاک استقبال اور ملاقات جو ہے وہ امریکیوں کی, برطانیہ کی, دوسرے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں کے مرد حضرات کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے, چائنیز بیچارے اس سے کیوں محروم ہیں؟ کیا وہ کمتر ہیں؟ کیا وہ لیسر ہیں؟ یا مطلب مجھے باجی کی اس وجدان کی, اس گیان کی, اس ہیجان کی سمجھ نہیں آئی کہ باجی یہ کیا کر رہی ہیں. اچھا جی, ایک تو یہ سناریو ہے جو وہاں پر ڈسکس کرنے والا تھا, ہم نے آپ کو کہا کہ آپ کو بتائیں. دوسرا ظاہر ہے وہاں پر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے, اور وہ ہے کہ پنجاب کے چیف سیکرٹری ظاہر زماں ہمارے بہت اچھے جاننے والے ہیں, بڑا احترام ہے, لیکن جو کچھ انہوں نے کر ڈالا ہے اس رجیم کے اندر اور اس کے بعد اب جو کچھ وہ کر رہے ہیں بہت ہی قابل افسوس ہے. ایک چلیں جیسے بھی ہے وہ ایک چیف سیکرٹری ہے, ایک بیوروکریٹ ہے, اس طریقے سے ہر دورے پر ساتھ جانا. پہلے جب سرجری ہوئی تھی تو یاد کیجئے یہی اپنی جرسی کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کے وہاں پر کھڑے تھے چوک کے اوپر, تب بھی یہ ساتھ تھے. تب باجی سرجری کروانے گئی تھی, اس پر کسی دن پورا پروگرام کریں گے کہ وہ کیا سرجری تھی, کیا تھا. جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں وہ بینہ طور پر وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن چیف سیکرٹری صاحب کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے, کیا کرتے ہیں وہ, اپنے عہدے کا خیال کریں, تھوڑا سا لحاظ کریں. وہ اب یہ ایک سیاسی دورہ ہے, یہ چائنا کے اندر کوئی حکومتی دورہ نہیں, وہاں کی کمیونسٹ پارٹی نے بلایا ہوا ہے. چیف سیکرٹری ویسے بھی جب چیف منسٹر صوبے سے باہر ہوتا ہے تو عمومی طور پر چیف سیکرٹری جو ہے وہ صوبے میں رہتے ہیں, دونوں ایک ٹائم میں باہر نہیں ہوتے. تو یہ چیف سیکرٹری صاحب کیا کر رہے ہیں؟ مطلب اپنی ذات کا نہیں تو اپنے عہدے کا خیال کرنا چاہیے, اور بالکل بھی ان کو اس طریقے سے ان کے ایک ذاتی اسسٹنٹ کے طور پر وہاں پر تشریف نہیں لے کے جانی چاہیے. دس از آل پروجیکٹنگ ویری بیڈ امیج. But I don't know if he cares or not anymore. But if he cares, he should rethink what he's doing. اچھا جی, مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.